माजरत चाहता हूँ कि वहाँ से जो होस्ट हैं वो गेस्ट हो गए थे और मैं होस्ट हो गया था, इसलिए वो उनका जो है उनके लिए मुश्किल हो गई थी, इसलिए मैंने इसको स्टॉप करके किया है। तो माजरत चाहता हूँ उसके लिए। वहां से हुआ था लेकिन यहाँ से मुझको वापस से करना पड़ा उसको। तो हदीस में ये बात है कि खैरुल अमली अन तुफारिक़ दुनिया व लिसानुका रत्बुम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि सबसे बेहतरीन अमल यह है कि तो दुनिया इस हाल में छोड़े कि तेरी जुबान अल्लाह की याद से तर रहे। इससे ये भी मालूम होता है कि इंसान को कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और मौत तक अल्लाह को याद करने वाला होना चाहिए। एक और हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं अन्न रजुलन क़ाला या रसूल अल्लाह इन्न शराइअल इस्लामी क़द कथुरत अलई। कहते हैं कि एक साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, शरई अहकाम बहुत ज़्यादा हैं मेरे अमल करने के एतबार से, दीनी अहकाम, शरीयत के अहकाम तो बहुत ज़्यादा हैं। फ़अख़बिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही अतशब्बसु बिही, तो कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिसका मैं खुसूसी तौर पर एहतमाम कर सकूँ। कोई एक ऐसा काम बताइए, इतने सारे अमाल हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन कोई एक ऐसा अमल बताइए कि जिसको ख़ास तौर से मैं जिसका एहतमाम करता रहूँ। क़ाल ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, आपने फरमाया ऐसा होना चाहिए कि तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह की याद से तर रहे, अल्लाह की याद से तर रहे, यानी मुसलसल तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहे, ये ऐसा होना चाहिए। इसमें हमेशगी दवाम इख्तियार कर। ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़ुबान हर हाल में, हर वक़्त, आम तौर से मुसलसल अल्लाह की याद में तर रहनी चाहिए। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी, इब्न माजा, इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है। सही तरगीब हदीस नंबर 1491 और हदीस सही है। तो इससे भी मालूम होता है कि अगर एक आदमी सोचे कि भाई इतना सारा दीन पे अमल तो हम करते ही करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा अमल हो जिसका एहतमाम मैं खुसूसी तौर पर करूं, क्या है वो अल्लाह की याद है, वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कि जिक्र से बढ़ के कुछ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। इसकी कई एतबार से अहले इल्म ने तफसीर की है, जिसमें से एक तफसीर ये भी है, एक माना ये भी है कि अल्लाह का जिक्र सारी चीज़ों में सबसे बढ़कर है। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। या इसी तरह से आप देखें हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ल्बुन शाकिरुन व लिसानुन ज़ाकिरुन व ज़ौजतुन सालिहतुन तुईनुका अला अम्रि दुनियाका व दीनिका खैरु मक्तनज़ अन्नास। खजाने दुनिया में बहुत सारे हैं, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और न जाने कितनी चीजें हैं, खजाने, पैसा। लेकिन इन सारे खजानों में अगर वाकई एक इंसान खजानों का मालिक बनना चाहता है और उसको खजाना मिल गया, ऐसा खुशकिस्मत बनना चाहता है, क्या होना चाहिए उसके पास, क्या चीज चाहिए उसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या फरमाया? कल्बुन शाकिर, शुक्र करने वाला दिल। ऐसा दिल जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों के सिलसिले में इस्तेहदार हो कि देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने जो भी दिया थोड़ा ज़्यादा तो अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला हो कि मेरा तो कोई इस्तेहकाक नहीं था, मैं हकदार तो था नहीं, अल्लाह ने अपने फضल व करम से मुझको अता किया, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो लायक भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान किया, रहम किया कि मेरी कोताहियों के बावजूद इतनी सारी नेमतें मुझको ज़ाहिरी व बातिनी अता की। शुक्र करने वाला दिल सबसे पहली चीज। इसीलिए शैतान ने क्या कहा था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो अक्सरों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। मालूम है कि शुक्र बहुत अहम चीज है और शैतान के जहन में उस वक्त वही था, शुक्रगुजार ये नहीं रहेंगे और नहीं बनाऊंगा उनको, शुक्रगुजार नहीं बनने दूंगा। और अल्लाह चाहता है कि शुक्रगुजार बंदा बने। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने मर्द और औरत के मखलूत नुतफे से इंसान को पैदा किया है। नबतली, एक हाल से दूसरे हाल में उसको हम उलटते पलटते रहते हैं। फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो बस माँ के पेट से बाहर उसको हमने निकाला तो इस हाल में कि वो सुनने देखने वाला था। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने उसको राह दिखा दी है,
اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کیجیے یا ناشکرہ بن کیجیے۔ معلوم ہے کہ تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ شکر گزاری مقصود ہے تخلیق سے، اور سارے دین کا حاصل یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قلب شاکر ولسان ذاکر، دل کے بعد کیا؟ دل کے لیے اعلیٰ ترین حالت کیا ہے؟ شکر گزاری۔ زبان کے لیے کیا ہے؟ ذکر، چاہے وہ بطور عبادت ہو یا بطور دعوت ہو، کو یاد کرنے والی زبان، تنہائی میں اپنے اللہ سے جڑنے کے اعتبار سے، یا لوگوں کے درمیان اللہ سے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے اعتبار سے، تنہائیوں میں ایک اعتبار سے خود اللہ سے جڑنے کے لیے بھی ذکر ہے، اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کیجیے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو معلوم ہو اللہ کیسا ہے۔ اللہ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ قلوب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل ہوں اور اس پر قائم و دائم ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ، اور نیک بیوی۔ دیکھیے نیک بیوی کی بھی کیا شان ہے کہ انسان کو دل و زبان ملے ایسی جو دیندار ہو، پھر دیندار بیوی ملے، یعنی ذاتی اوصاف میں سے قلب و زبان کی نعمت، اور اس کے بعد خارجی طور پر اس کو دیندار بیوی۔ یہ کیا ہے؟ تُعِینُکَ عَلیٰ أَمْرِ دُنْیَاکَ وَدِینِکَ، تیری دنیا اور دین میں تیرے کام آئے، تیری مدد کرے۔ اگر کھانا اس کو بنا کے کھلا رہی ہے، اس کے کپڑے وپڑے دھونا یا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں، تو اس کی ضرورت کے لیے دنیا کے کام اس کے کر رہی ہے، اور دین میں بھی اس کی مددگار ہے کہ اگر دینی اعتبار سے اس میں کوئی کمی آتی تو نصیحت کرتی ہے، کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے تعاون کرتی ہے۔ وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُکَ عَلیٰ أَمْرِ دُنْیَاکَ وَدِینِکَ، کیا فرمائیں تین چیزوں کے بارے میں؟ کہا کہ خیر مکتنز الناس، لوگ جو خزانے جمع کر رہے ہیں نا، ان میں سب سے بہتر خزانہ یہ ہے، یا ان خزانوں سے بڑھ کے یہ ہے۔ تو ایک انسان کے پاس شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صالح بیوی ہو، تو یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر خزانہ اس کے پاس ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، ذکر کرنے والی زبان۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والی ہو۔ اس سے زبان سے ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف دل ہی میں یاد کریں، کہیں اخلاص ہے تو ہم کو زبان سے نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری ہو جائے گی، نہیں، بلکہ حدیث میں زبان سے بھی ذکر کرنے کی تلقین ہے، لیکن وہ نہیں جو اپنی دل سے حق ہو آدمی کرے، نہیں، جو مسنون اذکار ہیں، اور جہاں جہر ہے وہاں جہر، جہاں سر ہے وہاں سر۔ آپ اذان چپکے نہیں دے سکتے، آپ سلام ایک دم زبان دل ہی دل میں نہیں کر سکتے کسی کو، آپ کو اظہار کرنا پڑے گا۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، اس میں اظہار ہے، اذان میں اظہار ہے، اعلام اس کے اندر ہے، اس میں اعلان ہے۔ لیکن بعض اذکار ایسے ہیں، جیسے التحیات آپ پڑھیں گے تو آپ زور سے نہیں پڑھیں گے، جہرن نہیں پڑھیں گے، اس کو سرن پڑھنا پڑے گا، سنت یہی ہے۔ لیکن جیسے آپ نماز میں، فرض نمازوں میں یا تہجد وغیرہ میں قرأت کریں گے، افضل یہی کہ جہر سے پڑھیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، کسی کو آرام خراب ہو لوگوں کا، تو پھر سرن پڑھے، اور اگر ممکن ہو تو درمیانی آواز میں پڑھے، تو اس میں اظہار ہے۔ اور پھر اگر سر بھی ہے تو اس میں بھی زبان کی حرکت تو ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا، یعنی عبادات میں ایسا ذکر کرنا جو جیسے نماز وغیرہ میں ہے کہ بس چپ کے دل میں ہی تصور ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تکبیر بھی دل ہی دل میں یعنی تصور کر رہا ہے، اور قرأت بھی دل ہی میں پڑھ رہا ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہیں، غلط۔ زبان اور ہونٹ حرکت کرنا چاہیے، تبھی جا کر وہ قول بنتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہ حدیث امام البیہقی شعب الایمان میں روایت کی ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4409 صحیح۔ تو یہ پہلی حدیث ہم نے دیکھی جو ذکر کی فضیلت سے متعلق تھی، اور جس میں اللہ کو یاد کرنے کے تعلق سے خاص طور سے زبان اور ہونٹ حرکت کرے انسان کے ذکر میں، اس کا بیان اس میں تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم
عملا انجا له من عذاب الله من ذکر اللہ اخرجہ ابن ابی شیبہ والطبرانی باسناد حسن۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل عذاب قبر سے اس کو زیادہ نجات نہیں دلا سکتا ہے ذکر سے بڑھ کر۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل ابن آدم کا ایسا نہیں ہے جو اسے قبر کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا ہو، زیادہ نجات دلانے والا ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے الطبرانی نے، اور اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، اور قبر میں سوالات اس سے ہونے والے ہیں، پھر یا تو اس کا اچھا حال ہوگا یا تو برا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر سے بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا، قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ جو بھی منظر بھیانک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھیانک منظر قبر کا۔ اس کے لیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت انہوں نے مرفوعاً ذکر کی ہے، کہتے ہیں ما عمل آدمی عملا انجا له من العذاب من ذکر اللہ۔ کسی بھی آدمی نے، کسی بھی انسان نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے جو اللہ کے عذاب سے ذکر سے بھی بڑھ کر نجات دلانے والا ہو۔ قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر ذکر ہے؟ تو کہا کہ ولا الجہاد الا ان تضرب بسیفک حتی ینقطع، کہا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، ہاں مگر ایسے حال میں اگر بڑھ سکتا ہے عمل تو وہ کہ تو تلوار سے لڑتے لڑتے اتنا لڑے جنگ میں کہ تیری تلوار بھی ٹوٹ جائے، حتی ینقطع۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الصغیر میں اور الاوسط میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 1497، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر تمام اعمال میں، قبر سے نجات دلانے والے اعمال میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ذکر کو بتایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نہ دکھاؤں، نہ بتاؤں؟ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک، تمہارے بادشاہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کی رفعت کا سب سے بڑا سبب ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا عمل ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور سونا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، خرچ کرنے سے بڑھ کر ہیں۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا دشمن سے سامنا ہو جنگ میں، اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردن اڑائیں۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ قال ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2629، حدیث صحیح ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا کیا باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ ایک انسان، یعنی سارے اعمال میں بہترین ایک، دوسرا رب العالمین کے نزدیک، بادشاہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو سارے عالمین کا رب اور بادشاہ ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اور درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا اللہ کے ہاں آخرت میں۔
اور سونے چاندی کے صدقے سے بہتر، اور دشمن سے مٹبھیڑ ہو جنگ میں جہاد، اور اس میں انسان جان دے دے، لڑے اور وہ گردن اڑائے، یعنی اس طرح سے جنگ ہو کہ ایسی حالت ہو جائے کہ یہ ان کی گردن اڑائیں یا وہ ان کی گردن اڑائیں گے، اس طرح کی جنگ ہو جائے، اس میں شریک ہو آدمی، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس میں ان اعمال کی تحقیر نہیں ہے، صدقے کی، جہاد کی، اس میں تحقیر نہیں ہے، اور سارے اعمال کی تحقیر اس میں نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے سب سے اونچا عمل ہے، اس لیے کہ اگر اعمال سے ذکر نکل جائے تو کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ بھئی کوئی آدمی بغیر نیت کے عمل کر سکتا ہے، اور نیت میں اخلاص کے بغیر عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی نیکی کرے، اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو، اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، تو ایسا عمل کیسے اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ کہ ہر عمل جو کرنے سے پہلے انسان اللہ کو یاد کرے، اپنے دل کو مطمئن کرے کہ کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، دنیا میں تعریف کے لیے ہے، مادی مفاد کے لیے ہے، شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، کس چیز کے لیے ہے، غرض و غایت اس کی کیا ہے۔ جہاد ہو، صدقات ہوں، اکثر اس میں ریا کے امکانات ہوتے ہیں، اپنی بہادری بتانا لوگوں کے ساتھ، یا اپنی سخاوت بتانا لوگوں کے نزدیک، کہ عبادات میں بھی، کہ اپنی بندگی اور اپنی تواضع اور اپنی دینداری کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا، اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جو عبادات کو عبادات بناتی ہے اور ان کو بڑھاتی ہے، اونچا کرتی ہے۔ جب عبادات میں سے یا زندگی میں سے یا دل میں سے انسان کے اللہ کی یاد نکل جائے، وہ دل ہلاک ہو جاتا ہے، وہ انسان ہلاک ہوتا ہے۔ تو ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں یہ جو بتایا گیا کہ عذاب قبر کے عذاب سے بچانے والی چیز، بلکہ مطلقاً عذاب سے بچانے والی چیز ذکر ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، سبب کے اعتبار سے بھی، انجام کے اعتبار سے بھی۔ خود اللہ کو نہ یاد کرنا، اللہ کو بھول جانا، یہ خود ایک جرم ہے جو سزا کا حقدار بناتا ہے، اور اس جرم کے نتیجے میں زندگی میں باقی جرائم پیدا ہوتے ہیں، دوسرے گناہ زندگی میں آتے ہیں۔ جب اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، تو ساری یعنی قباحتیں اور ساری برائیاں زندگی میں آ جاتی ہیں، پھر سب کچھ زندگی میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اس اعتبار سے بھی ذکر انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنے بارے میں بھول میں ڈال دیا، غفلت میں مبتلا کر دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے جنت والے، اصحاب الجنت هم الفائزون، یاد رکھو جنتی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، جہنمی لوگ نہیں۔ اصل کامیابی جنت میں جانا ہے، دنیا میں چیزیں پانا نہیں ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جنت میں جا کے ہی کامیاب ہوگا واقعی انسان، دنیا کی چیزیں پا کر نہیں۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 سے 20 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہو، یہ دنیاوی سزا تھی اللہ کی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے غفلت انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور فسق و فجور کہاں لے جاتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اللہ نے اس کے بعد پھر انجام کا ذکر کیا، اللہ کو بھولنے کا دنیاوی انجام فسق و فجور، غفلت اپنے بارے میں، انجام کے بارے میں، اور انجام کے بارے میں غفلت فسق و فجور تک لے جائے گی، اور فسق و فجور کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو بھول جانا جہنم میں لے جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف،
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ منافقین الٹا کرتے ہیں، برائیوں کا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اور بھلائیوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بھلایا، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ عربی زبان میں نسیہ کا جو لفظ ہے وہ ترک کے معنی میں بھی آتا ہے، علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، وما کان ربک نسیہ، اس معنی میں نہیں بھولتا ہے، کیونکہ نسیہ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی بھولنے کے بھی ہوتے ہیں کہ چیز علم سے نکل جائے، تو اللہ کے لیے یہ تو نہیں ہے، لیکن دوسرا معنی نسیہ کا ہے چھوڑ دینا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا، ان کی حفاظت، ان کی رعایت نہیں، اب محروم ہو گئے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پر۔ جیسے اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولی، جہاں وہ مڑا ہے اس کو وہیں موڑ دیں گے، اس کے حال پر چھوڑ دیا اللہ نے اس کو۔ تو نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بھلا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، پھر وہی آیت دیکھیے، منافقین ہی تو ہیں جو فاسق ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کو بھلا دیا اور اس کے بعد فوراً ذکر کیا ہو رہا ہے؟ فسق و فجور کا۔ اللہ کی یاد دلوں سے نکل جاتی ہے تو زندگی میں گناہ آتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر گناہوں کے بعد کا کیا بتایا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے پکا فیصلہ کیا، ان کو بتا دیا ہے، وعدہ کر دیا ان سے، کیا؟ المنافقین والمنافقات، منافق مردوں سے بھی، منافق عورتوں سے بھی، اور کفار سے بھی جو کفر میں پڑے ہوئے انکاری ہیں۔ کہا کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، کہ اللہ ان کو داخل کرے گا اس میں۔ کہا خالدین فیہا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حسبہم، اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہی ان کے لائق ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے اوپر ایک ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ دائم مقائم رہے گا، نکل نہیں پائیں گے اس سے، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہنے والا عذاب ان کے لیے ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 68، آپ دیکھیے ترتیب، دیکھیے اللہ کو بھلایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فاسق، اور پھر جہنمی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر اگر آئے گا، فسق و فجور سے حفاظت ہوگی، اور فسق و فجور سے، گناہوں سے حفاظت ہوگی، جہنم سے حفاظت ہوگی، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوگی، کیونکہ اللہ کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ذکر کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذکر اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے، اور اللہ کو بھولنا اللہ کے عذاب کا حقدار انسان کو بناتا ہے انجام کے اعتبار سے۔ یا اسی طرح سے اور ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے، یا ذکری سے مراد اللہ کی نصیحت ہے، قرآن، اللہ کی طرف سے جو یاد دہانی آئی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر ان هو الا ذکر للعالمین فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، خصوصاً قرآن جو اللہ کی نصیحت ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یا اسی طرح سے سرے سے اللہ کو ہی بھول گیا، کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کو یاد دلاتا ہے، قرآن میں بھی تو اللہ کی یاد دہانی ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے تو قرآن آیا ہے، تو اللہ کو ہی بھلا دیا اس نے، اور اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا، اللہ کی باتوں کو، سب کو بھلا دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے دنیا میں ایک تنگ زندگی ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ بعض سلف نے حدیثوں کے ضمن میں کہا کہ یہاں یعنی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ سے مراد یہ کہ قبر کے اندر اس کے لیے عذاب ہوگا، قبر میں اس کے لیے تنگ آئے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ میں اس کو قبر کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے برخلاف ایک انسان جب ذکر چھوڑ دے تو دلوں کا اطمینان چھین لیا جائے گا، اس کے لیے تنگی ہوگی، قلوب میں دل اس کا تنگ تنگ ہوگا، ہر اعتبار سے اس کے لیے تنگی ہوگی۔ فإن له، اس کو مطلق اللہ نے ذکر کیا ہے، جو دوسرے کے منافی نہیں ہے، قبر کے منافی نہیں ہے، حشر کے منافی نہیں ہے۔ فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ ونحشره يوم القیامة اعمى، اور اس کے لیے اسے ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔
قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں بینا تھا، مجھے کیوں اندھا بنایا، حشر میں اندھا کیوں؟ قال کذالک، اللہ فرمائے گا ایسے ہی، اتت کا آیاتنا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، تو نے ان نشانیوں کو، آیات کو بھلا دیا، فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، بس اسی طرح سے آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی عذاب میں، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا وہ، اللہ اس کو بھلا دے گا، وہ پکارے گا لیکن اس کی پکار سنی نہیں جائے گی، ربنا ابصرنا وسمعنا، نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، بس اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حدیں پار کر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے بڑھ کے شدید ہے، اور یہاں کی تکلیفیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کے 127 تک آپ پڑھیے، یعنی جو انسان اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت قرآن یا اسی طرح سے اللہ کی آیات سے اعراض کرے، اللہ کو بھلا دے، اللہ کی نصیحت کو بھلا دے، ایسا انسان قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کی یاد کا ترک کرنا، اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھلاوے میں ڈال دینا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا جرم ہے اور اس کو مجرم بناتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ فی ذاتی ہی جرم ہے، بلکہ زندگی میں دوسرے جرائم، دوسرے گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، اور آخرت میں پھر وہ جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور حدیث ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2 تھی، حدیث نمبر 3 بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اور ویسے تو بہت تفصیل اس میں علماء نے کی ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان احادیث کے معنی ہم سمجھیں۔ تو پوری بات کا حدیث نمبر 2 کی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا مطلقاً اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے، خصوصی طور پر وہ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہے، کیونکہ قبر یعنی آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ قبر پر کھڑے ہو کے خوب روتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، اور قبر کے تذکرے سے یا قبر کا معاملہ آ جائے سامنے تو اس سے روتے ہیں؟ تو کہا کہ میں، یعنی قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا جائے اس کے لیے آخری مرحلے آسان ہے، اور جو اس میں پکڑا جائے، اس میں ناکام ہو جائے، آخرت کے مرحلے، آگے کے مرحلے اس کے لیے اور بھی زیادہ اشد ہیں۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ قبر کی خصوصیت کیوں، اس لیے کہ یہاں بچ جائے گا تو آگے بھی بچے گا۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر یعنی دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے تبھی تو وہ بول پائے گا مر ربک کا جواب کیا ہے۔ دنیا میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تھا، دنیا میں اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا تھا، بھلا کر زندگی گزارا اپنے رب کو، اور وہاں یاد آئے گا اس کو کہ تیرا رب کون ہے۔ پہلا سوال ہی تو وہی ہوگا کہ تیرا رب کون، اس کا جواب کیا دے گا؟ جو اپنے رب کو دنیا میں یاد رکھتا تھا، ربنا ربنا ربی ربی اللہم، ذکر کرتا تھا، اللہ کو خوب یاد کرتا تھا، جتنے اذکار حدیثوں میں آئے ہیں ان کا اہتمام کرتا تھا، قبر میں وہ کیسے اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا، کیسے بھولے گا اپنے رب کو؟ لہٰذا جو آدمی چاہتا ہے کہ قبر میں اللہ کو یاد رکھے، وہ دنیا میں بھی اللہ کو یاد رکھے، اس کے لمحات اللہ کی یاد سے مزین معطر ہونے چاہیے، تنہائیاں ہوں یا اسی طرح سے یعنی لوگوں کے درمیان ہو تو اللہ کو یاد کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد نہیں مجھ کو آگے حدیث آئے گی کہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ان 7 لوگوں میں سے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، بعض روایت میں عرش کا ذکر ہے بعض میں نہیں ہے، تو اسے اللہ والا سایہ نصیب ہوگا، تو یہ کون ہوگا؟ اس میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ،
کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، اشک بار ہو جائیں، رو پڑے وہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، اللہ کی رحمت اور اس کے احسانات کو یاد کر کے، اپنے انجام کے بارے میں خوف سے، اللہ کی محبت میں اس سے یعنی قربت کی چاہت کے طور پر، شوق میں. تو یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان یعنی اپنے مصائب اللہ کے سامنے ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے یعنی اچھے گمان کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، آہذاری کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتے ہوئے، کتنی حالتیں ہیں. تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اپنے جذبات اللہ کے سامنے زمین پر بچھا دے، انڈیل دے کہ اللہ میرا یہ حال ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ. یہ جو حالت ہے تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، رو پڑنا، یہ انسان کو عرش کا سایہ دیتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو کے اللہ کا دیا ہوا سایہ پاتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. تیسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں مجالس ذکر کی فضیلت ہے. ہم نے تنہائی کا دیکھا، زبان سے یاد کرنا یا قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا دیکھا. اب ہم دیکھیں گے کہ مجلس میں اللہ کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله الا حفت بهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عنده. اخرجہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، الا حفت بہم الملائکہ، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان میں ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر کرتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بالمعنی روایت یہاں پر ذکر کی ہے. صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جو مسلم کے الفاظ ہیں اس طرح سے ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے کی قید نہیں ہے، بطور تمثیل عموماً لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، تو اگر کھڑے ہو کر یاد کریں تو بھی اس میں آئے گا. لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل، جب بھی کچھ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، الا حفتهم الملائکہ، تو ہوتا کیا ہے؟ فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وغشیتهم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اور نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. آگے ہم دیکھیں گے کیا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے پاس موجود جو بھی ہیں ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ، ذکر خیر اللہ کے ہاں جو دوسرے بندے ہیں ان کے درمیان کرتا ہے. امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 2700 پر یہ روایت موجود ہے. یہاں پر 4 باتیں دینی مجالس کی فضیلت میں ذکر ہوئی ہیں. 4 باتیں ہیں دینی، جب کچھ لوگ چاہے وہ گھر میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی جگہ کی قید نہیں ہے. بس کہا کہ بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیانات کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
नंबर 1 सबसे पहले तो ये कहा कि हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। मुल्ला अली क़ारी ने इस हदीस की शरह में कहा है अई अहातत बिहिमुल मलाइका अल्लज़ीना यतूफ़ूना फ़ी तुरुक़ि यल्तमिसूना अहल ज़िक्र। कुछ फरिश्ते अल्लाह की तरफ से तय, आगे हदीस आएगी, जो रास्तों में ढूँढते रहते हैं कि कहीं कोई ज़िक्र की मजलिस मिल जाए तो हम वहाँ चले जाएँ। अल्लाह ने इसी काम के लिए उनको मुकर्रर किया है कि वो जहाँ भी देखें, कहाँ है ज़िक्र की मजलिस, कौन लोग बैठ के अल्लाह को याद कर रहे हैं, जैसे ही कहीं उनको मिलते हैं फ़ौरन जाके उस मजलिस में शरीक हो जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। तो ये वो फरिश्ते होते हैं जो ज़िक्र की मजालिस तलाश करते हैं, तो उनको घेर लेते हैं। दूसरी बात, वग़शियतहुमुर रहमा, रहमत उन्हें ढाँप लेती है। फरमाते हैं मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अई गत्ततहुमुर रहमतु अल इलाहिय्या अल ख़ास्सा बिज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द और औरत जब भी अल्लाह को याद करते हैं, तो वो रहमत इलाहिया उनको ढाँप लेती है, उनको ढाँप लेती है, जो खुसूसी रहमत है। वरना आप देखिए अल्लाह की रहमत तो सभी के लिए है। कोई आदमी है जो दूसरे काम कर रहा है, बल्कि कुफ़ार भी जो हैं, इनको भी अल्लाह की रहमत का कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलता है। बारिश का बरसना, हवाओं का चलना, रिज़्क का मिलना, सेहत का मिलना, आफ़ियत का मिलना, अल्लाह की रहमत की वजह से नहीं तो और क्या है? उनका इस्तिहक़ाक़ है, उनको वो हक़दार हैं इसके? नहीं। लेकिन अल्लाह अपनी तरफ से देता है। हम हक़दार हैं? नहीं, अल्लाह अपनी तरफ से देता है। लेकिन इसके अलावा एक ख़ुसूसी रहमत अल्लाह की है, जो इनके साथ ज़िक्र की गई, बाकी लोगों के साथ नहीं। जो गफ़लत में पड़ा हुआ है, उसके लिए नहीं है। ये रहमत ख़ुसूसी रहमत है, जो उन लोगों को नसीब होती है, जो अल्लाह को याद करने वाले हैं। तो उस मजलिस पर अल्लाह की रहमत उनको ढाँप लेती है। 3 व नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीनत नाज़िल होती है। अली अल-क़ारी कहते हैं, मुल्ला अली अल-क़ारी कहते हैं, व नज़लत अलैहिमुस सकीना अई अत्तुमअनीनतु वल वक़ार, अल्लाह की तरफ से एक इत्मीनान और वक़ार उन लोगों के ऊपर नाज़िल होता है। एकदम सुकून महसूस होता है उन लोगों को। कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है, और खबरदार, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। और कोई चीज़ नहीं है जो इंसान के दिल को इत्मीनान और सुकून दे। तुमानीनत, तुमानीना जिसको आप कहते हैं, यानी इत्मीनान, दिल को सुकून हो एकदम। ये जो सुकून है, पैसों में नहीं है, मोबाइल फ़ोन में नहीं है, एंटरटेनमेंट में नहीं है, खाने-पीने, हल्लम-गुल्ला जो भी करते हैं, नहीं है उसके अंदर। घूम फिर के वापस वही है, नदामत, महरूमी, खोखलापन। लेकिन अल्लाह से जुड़ने में एक सुकून होता है। इंसान अपने अंजाम के बारे में इत्मीनान होता है, मैं अपने रब से जुड़ा हूँ। अल्लाह की याद, अल्लाह से हुस्न ज़न, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी, अल्लाह पर एतमाद, उसके दिल को सुकून से भर देता है। वो अल्लाह से क़ुर्ब की लज़्ज़त पाता है। ये लज़्ज़त कहीं और नहीं मिलती, कहीं और नहीं मिलेगी। तो कहा कि ये जो बंदा है, ये जो लोग हैं, जब अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर सकीनत नाज़िल होती है। उनको एक ख़ुसूसी सुकून अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। दीनी मजालिस में महसूस किया भी जाता है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग तो यूँ उनको ऊँग आने लगती है बाज़ औक़ात। मगर ये भी वही है, क्योंकि बैठे हुए इनको बाहर देखो कितने बेचैन-बेचैन रहते हैं। यहाँ आके बैठे मस्जिद में, अल्लाह के घर में आके दीन की बात सुन रहे, थोड़ा सुकून महसूस होता है। वरना बेचैनी इनकी उनके दिलों को जंगली जानवरों की तरह चीर-फाड़ करती रहती है। लेकिन जब दीनी मजालिस में आदमी आता है, दिल को सुकून महसूस होता है। तो कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरह राद आयत नंबर 28। और नंबर 4, वज़्ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह, अल्लाह ताला जो अपने पास, अल्लाह के पास हैं, उनके दरमियान इनका ज़िक्र करता है। कौन? उलमा ने कहा फरिश्ते, मुक़र्रब फरिश्ते, जो अल्लाह के मुक़र्रब हैं, उन फरिश्तों में अल्लाह ताला इनका ज़िक्र करता है, इनकी शान बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, और जो अल्लाह के यहाँ हैं फरिश्ते, तो अल्लाह की इबादत से वो तकब्बुर नहीं करते और
वला यस्तहसिरून, और अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ते नहीं है। बाद ने कहा कि थकते नहीं है। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहारा ला यफ्तुरून, और रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और कभी इसको तर्क नहीं करते हैं। फतरा छोड़ने के लिए होता है। तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत से घमंड नहीं करते, और अल्लाह की इबादत से थकते नहीं हैं, उसको छोड़ते नहीं। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, उसकी पाकी बयान करते हैं, हर हाल में कभी इनक़िता उसमें नहीं होता है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 19-20। इसकी मुख्तलिफ अक़वाल उलमा ने तफ़सील ज़िक्र किया, इसका वक्त नहीं है। इमाम अल-बग़वी है, क़ुरतुबी है, वग़ैरह ने ज़िक्र किया इसको कि ला यदउफ़ूना वला यसअमून वग़ैरह वग़ैरह अल्फ़ाज़ ज़िक्र किए हैं। थकते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन इंदहु कौन है? व मन इंदहु, कहते हैं यानी अल मलाइका, अल्लाह के यहाँ कौन? फरिश्ते। अल्लाह के यहाँ फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने इनका ज़िक्र करता है। बाज़ उलमा ने एक नुक्ता यहाँ ज़िक्र किया है कि इसमें अंबिया भी दाखिल हैं। अर्रफ़ीक़ुल आला, अल्लाह रब्बुल आलमीन, फरिश्ते मेराज की रात में गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? सारे नबी आसमानों में थे। तो इसमें जो है, यानी फरिश्तों के साथ-साथ अंबिया भी दाखिल हैं, कि अल्लाह के यहाँ जो हैं, ये फरिश्ते और अंबिया दोनों उसमें शामिल हैं। क्यों? आगे आएगा उसमें। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बहुत ही प्यारी हदीस है, जिसको हम देखते हैं इस ताल्लुक से। कहते हैं कि खरज मुआवियतु अला हल्क़तिन फिल मस्जिद। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में लोगों का एक हल्का बैठा हुआ था, लोग दायरे की तरह बैठे हुए थे। उनके पास पहुँचे, फ़क़ाल मा अजलसकुम, कहा क्यों बैठे हो? क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह, कहा कि बैठे अल्लाह को याद कर रहे हैं। क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, कहा क्या कसम खा के, क्या वल्लाही तुम, अल्लाह की कसम तुम वाक़ई इसीलिए बैठे हुए थे? क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक, कहा कि हाँ अल्लाह की कसम, यानी इसके सिवा और कोई चीज़, किसी चीज़ ने हमको नहीं बैठने पर यहाँ पे मजबूर किया, अल्लाह के ज़िक्र ही ने हमको यहाँ बिठाया है। क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतन लकुम, तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने इसलिए नहीं कहा कि कसम, क्या वाक़ई अल्लाह की कसम तुम यहाँ पर अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठे हो, इसलिए नहीं पूछा कि मैं तुम पे तोहमत लगाता हूँ कि इसके बगैर तुम सच नहीं बोलोगे, कि तुम झूठे हो, तोहमत नहीं लगाई तुम पर। कसम इसलिए नहीं खाने के लिए कहा कि तोहमत लगा रहा हूँ, तुम्हारे पर भरोसा नहीं, झूठे हो तुम, नहीं, इसलिए नहीं। कहा कि वमा काना अहदुन मंज़िलती मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ल अन्हु हदीसन मिन्नी, कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे मुकाबले में, यानी तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसके मुकाबले में मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंज़िलत में ज़्यादा करीब हूँ, या तुम मुझसे कम हदीसें बयान करने वाले हो, तुमको नहीं मालूम, ऐसा नहीं है। व इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हल्क़तिन मिन अस्हाबिही, लेकिन बात ये है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के एक हल्के पर से गुजरे। फ़क़ाल मा अजलसकुम, आपने भी ऐसे ही पूछा, क्यों बैठे हो? क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम बैठे हो? क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह, उन्होंने भी यही जवाब दिया, हम बैठे अल्लाह को याद कर रहे हैं। और आगे कहा कि वनहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, और अल्लाह ने जो हमको इस्लाम की हिदायत दी, उस पर अल्लाह की हम्द सना कर रहे हैं। वमन नबी अलैना, और अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया इस्लाम देकर, और भी नेमतें दी। क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, कहा क्या वाक़ई अल्लाह की कसम तुम इसीलिए बैठे हो? क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक, साहबा ने कहा अल्लाह की कसम, वाक़ई इसके सिवा और कोई सबब नहीं है। क़ाल अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतन लकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बात कही। कहा कि देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कसम देकर पूछ रहा हूँ कि मैं तुम पर तोहमत लगाता हूँ झूठ की, कि बगैर कसम के सच बोलोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील, लेकिन बात यह है कि जिब्रील मेरे पास आए। अतानी जिब्रील फ अखबरनी, और मुझे उन्होंने बताया, अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र कर रहा है, मुबाहात कर रहा है, कि अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर फख्र कर रहा है, यानी मुबाहत कर रहा है। युबाही बिकुमुल मलाइका,
تو इमाम मुस्लिम ने इसको किताब ज़िक्र व दुआ व तौबत वल इस्तिग़फ़ार में ज़िक्र किया है, और हदीस नंबर 2701। मेरे बंदे, यानी अल्लाह को याद करने वाले बंदे बैठ के अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं, अल्लाह के एहसानात को याद कर रहे हैं, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने ज़िक्र करके इन पर फ़ख्र कर रहा है। फ़ख्र का लफ्ज़ यहाँ बोला जा सकता है नहीं, एक अलग बात है, क्योंकि उर्दू में दूसरा कोई लफ्ज़ मुबाहात के लिए आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरे बंदे हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने इनको जता रहा है। तो ये जो चीज़ है, इस हदीस से बात मालूम हुई कि अल्लाह फरिश्तों के सामने ज़िक्र करता है, और बैठकर, यानी अल्लाह का ज़िक्र करने से मुराद क्या है कि अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह के दीन की बात की जाए। दीन इस्लाम हो, जो कि मानवी नेमत है, जो अज़ीमुश्शान नेमत है, या इसी तरह से मादी नेमतें हैं, उन नेमतों का तज़किरा अगर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी अल्लाह की याद में शुमार होती हैं। तो दीनी मजालिस जितनी होती हैं, मसाजिद में बैठते हैं लोग। आज देखिए बहुत सारे लोग मजलिसों में जाते नहीं हैं। हम घर में बैठ के सुनेंगे, मजलिस में जाना चाहिए, बैठना चाहिए वहाँ पर। ये सारी चीज़ें, फरिश्तों का मजलिस को घेरना, इसी तरह से सकीनत का नाज़िल होना, अल्लाह का फरिश्तों के सामने इनका तज़किरा करना, और इन पर यानी रहमत का अल्लाह की ढाँप लेना इनको, ये कैसे नसीब होगा? जब तक कि वो मजलिस में जाके बैठेंगे नहीं। आज लोग बाहर गपशप करने में कितना वक़्त गुज़ारते हैं, घरों के अंदर फ़ुज़ूलियात में कितना वक़्त गुज़ारते हैं, लेकिन दीनी मजालिस में जाने के लिए कतराते हैं। और अगर बोलने वाला हमेशा एक ही हो, मौलवी साहब खुतबा दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, वही है, अरे ये तो वही है, टॉपिक क्या है? तौहीद है, वही है, तो बहुत सुना है इसको। माँ-बाप के हुकूक, तौहीद और ये और वो, तो नमाज़ बार-बार वही सुनते हैं, बस हो गया। खाने में कभी नहीं बोलते ऐसा, कितने साल से खा रहा हूँ, अब बस हो गया, अभी खाना छोड़ दिया मैंने। जब तूने खाना नहीं छोड़ा, जो जिस्म की ग़िज़ा है, तो तूने आना क्यों छोड़ा, जो रूह की ग़िज़ा है? तो जिस्म को मोटा ताज़ा कर रहा है और रूह को भूखा मार रहा है तू। इसी का नतीजा है कि तेरे दिल में बेचैनी है, सुकून नहीं है। सब है, सब कुछ है तेरे पास सुकून और चैन नहीं है, कहाँ से लाएगा? जा किसी काउंटर पर ले, किसी दवाई की दुकान पर जा, बोल दिल के सुकून की दवा दो, मिलेगा? नहीं मिलता। बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में जाके बोलो 1 लीटर सुकून दो, इतना किलो, इतने बोरी भर के सुकून दे दो पूरी फैमिली के लिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोना-चांदी दे के भी नहीं मिलेगा। सुकून कहाँ मिलता है? अल्लाह की याद में, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे दीनी मजालिस में हो। इसलिए आना चाहिए। ये हमारे ईमान की ताज़गी के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लामा सनआनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दल्ल अल हदीस अला फ़ज़ीलति मजालिस अज़-ज़िक्र वज़-ज़ाकिरीन व फ़ज़ीलत अल-इज्तिमा अला अज़-ज़िक्र। सुबुल सलाम में कहते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि ज़िक्र की मजालिस की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है, और ज़िक्र करने वालों की कितनी फ़ज़ीलत है, और इसी तरह से ज़िक्र की मजालिस की कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। ज़िक्र करने वाला, ज़िक्र की मजालिस और ज़िक्र के लिए जमा होना, कितनी बड़ी फ़ज़ीलत इसकी है। तो याद रखें, जहाँ भी दीनी मजालिस होती हैं, जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर सलफ़ के मनहज के मुताबिक सही अक़ीदे और सही मनहज वालों की जो दीनी मजालिस होती हैं, चाहे आलिम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ना हो, मस्जिद के मौलवी साहब हैं, जाके बैठिए। उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी है, अपनी ज़रूरत समझ के जाइए। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, दीनी मजालिस में आ रहे हैं, गिनती बढ़ा के। हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो मजलिस हम पर एहसान है। वो बोलने वाला हम पर एहसान कर रहा है कि मौका दे रहा है, वरना हमारी क्या औकात है कि हम बैठ के बात करें। 2 जुमले ढंग के हम नहीं बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे यानी उस्ताद हैं, जो भी हमारे उलमा हैं, जो भी हमारे वाइज़ीन हैं, जो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बात करते हैं, जाना चाहिए उसमें, सुस्ती नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें हमको हाज़िर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मजालिस को जन्नत के बाग करार दिया है, जन्नत के बाग। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फर्तऊ। जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चरो, खूब फ़ायदा उठाओ, यानी ग़िज़ा हासिल करो। मालूम है कि ये ग़िज़ाएँ हैं, खूब चरो में इशारा है इस तरफ कि ये ग़िज़ाएँ हैं। वो जिस्म की ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है। इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फर्तऊ। क़ालू वमा रियादुल जन्नह। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जन्नत के बागात क्या हैं? क़ाल हिलक़ुज़्ज़िक्र।
ذکر کے حلقے، بیٹھ کے جو لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ذکر کے حلقات جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، چاہے پھر وہ قرآن کے حفظ کے ہوں، چاہے وہ تجوید کے ہوں، چاہے وہ پھر قرآن کی تفسیر کے ہوں، چاہے وہ فقہ کے ہوں، چاہے وہ عقیدے کے ہوں جو کہ اصل ہے دین میں، چاہے وہ اخلاق اور تزکیہ نفس کے حلقے ہوں، یا بیٹھ کر بس یوں ہی بات کر رہے ہوں لیکن اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ دینی مجالس ہوں، اللہ کے دین کی بات اس میں آپس میں گپ شپ ہو رہی ہو، یہ بھی کیا ہے، حلق الذکر ہے، ان میں حاضر ہونا چاہیے، اور خوب چرو کا مطلب اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ، خوب غذا اپنی حاصل کرو۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1511، اور یہ حسن لغیر ہی حدیث۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ، جب بھی کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس جمع ہونے میں ان کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چہرے کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے ان کو، الا ناداہم مناد من السماء، تو ایک پکارنے والا آسمان میں پکارتا ہے، ندا لگاتا ہے، ان کے قوموا مغفور لکم، اس حال میں تم اس مجلس سے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، اس حال میں تم اس مجلس سے اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، قد بدلت سیئاتکم حسنات، یہ اس سے اور آگے ہے، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں، دو چیزیں، قوموا مغفور لکم، مغفرت ہو گئی تمہاری، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری برائیاں بھلائیوں سے بدل دی گئی۔ تو اس حدیث کو امام احمد نے، ابو یعلا نے، بزار نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1504 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ آخری حدیث کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے، میں حدیث بیان کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ وہ راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں انہیں مل جاتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کو آواز دے کے بلاتے ہیں، حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، آؤ جلدی تمہاری حاجت یہاں ہے، قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اس کی تشریح یہاں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو انہیں وہ لوگ بالکل گھیر لیتے ہیں، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے پروں سے اس طرح سے بالکل ڈھانپ لیتے ہیں، إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان دنیا تک، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک چلے جاتے ہیں۔ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، جو کہ ان سے زیادہ جانتا ہے، مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے جو جمع ہو کے ذکر کر رہے تھے کیا رہے تھے؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فرشتے کہتے ہیں اللہ، وہ لوگ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تسبیح، تیری تکبیر کر رہے تھے، بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے، اور ویمجدونک، تیری مجد، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، یعنی بزرگی کا مطلب بڑھاپا نہیں، ہمارا بزرگ بڑھاپے کو بولتے ہیں، بوڑھے کو، تمجید کا مطلب ہوتا ہے تیری عظمت کو ہر اعتبار سے، تیری بڑائی کو بیان کر رہے تھے، ہر چیز میں اللہ اعلیٰ ہے، جو ایک عمومی صفت ہے، کوئی خاص بات اس میں یعنی کسی خاص پہلو سے نہیں، ہر اعتبار سے اللہ کے لیے عظمت ہی عظمت ہے، بڑائی ہے، تو تیری تمجید کر رہے تھے۔ قال فیقول هل رأونی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ قال فیقولون لا واللہ ما رأوک، فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں تجھ کو۔ قال فیقول کیف لو رأونی، اگر مجھے دیکھتے تو کیا ہوتا؟ قال یقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادہ، اللہ اگر دیکھ لیتے نا تجھ کو اور زیادہ خوب عبادت تیری کرتے ہیں، وہ اشد لک تمجیدا و تحمیدا، اور تیری تمجید و تحمید، تیری بزرگی اور تیری حمد خوب کرتے، بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ اکثر لک تسبیحا، اور تیری پاکیزگی خوب بیان کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ قال یقول فما یسألونی، اللہ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، مطلوب ان کا کیا ہے، مقصود کیا ہے، سوال ان کا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا تھی؟
قال يسألونك الجنة، بس وہ تجھ سے جنت چاہتے تھے. کیوں جمع ہوئے؟ جنت. قال يقول وهل رأوها، اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ قال يقولون لا والله وما يا رب ما رأوها، فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، اے ہمارے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے. قال يقول فكيف لو انهم رأوها، اللہ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو کیا ہوتا؟ قال يقولون لو انهم رأوها كانوا اشد عليها حرصا، اگر دیکھ لیتے ابھی جتنی حرص ہے اس سے زیادہ حرص ان میں ہو جاتی جنت کی. واشد لها طلبا، اور اس کی طلب میں اور زیادہ شدت اختیار کرتے. واعظم فيها رغبتا، اور ان کی رغبت چاہت جنت کی اور بڑھ جاتی. قال فمما يتعوذون، اللہ پوچھتا ہے وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے، کس چیز سے بھاگ کے جمع ہوئے، کس چیز سے بچنا چاہتے وہ لوگ؟ یقولون من النار، فرشتے کہتے جہنم سے بچنا چاہتے تھے، تعوذ کر رہے تھے. قال یقول وهل رأوها، اللہ پوچھتا ہے جہنم کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا والله یا رب ما رأوها، فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب ابھی انہوں نے جہنم کو دیکھا تو ہے نہیں. قال یقول فكيف لو رأوها، اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ یقولون لو رأوها كانوا اشد منها فرارا، اگر دیکھ لیتے تو جہنم سے بہت سخت شدت سے بھاگتے. واشد لها مخافتا، اور ان کا خوف جہنم کا اور بھی بڑھ جاتا. قال فیقول فاشهدکم، اللہ ان سے کہتا فرشتوں سے میں تم کو گواہ بناتا ہوں. فاشهدکم انی قد غفرت لکم، میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. قال یقول ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، بس کسی کام سے آ گیا تھا اور بیٹھ گیا تھا مجلس میں. آنے میں مقصد اس کا درس میں حاضری، ذکر کے لیے بیٹھنا نہیں تھا، قرآن کے حلقے میں بس ایسی آیا، دیکھا کوئی ڈھونڈا تھا، کسی سے قرض لینا تھا یا کچھ اور تھا، آیا دیکھا اچھا بیٹھے کہ چلو جا میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. مقصد آنے میں اس مجلس میں حاضری نہیں تھا، آ گیا لیکن بیٹھ گیا. تو ایسا آدمی تھا فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، کسی کام سے آیا تھا وہ بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو ذکر کرنے والے ہیں یہ ایسے ساتھی ہیں، ایسے جلیس ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی مغفرت ہو گئی. ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اس کی بھی مغفرت. امام البخاری نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 6408، امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 2689 پر اس کو روایت کیا ہے 2689، اور الفاظ بخاری کے ہیں. مسلم کے الفاظ میں ہیں فیقولون ربی فیہم فلان عبد خطاء، فرشتے کہتے اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا بہت خطا کار بندہ، بہت گناہ گار بندہ. انما مر فجلس معه، بس گزر رہا تھا، دیکھا یہاں پر لوگ بیٹھے دین کی بات کر رہے ہیں، آ کے بیٹھ گیا. قال فیقول وله غفرت، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. کتنی بڑی فضیلت ہے دینی مجالس کی. کہاں ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، گھنٹہ بھر موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا، ٹک ٹاک سے لے کے یوٹیوب، فیس بک سے لے کے. ہمارے پاس وقت کی کمی اس کے لیے نہیں ہے، لیکن دینی مجالس کا جیسے ہی نام ہے کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا. بہانے ہم لوگوں سے بنا سکتے ہیں، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، خود جانتا ہے اپنے حال کو سب سے اچھی طرح سے، چاہے کتنی ہی ایکسکیوزز کیوں نہ پیش کرتے ہیں. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بہانے بنانے کی بجائے جانے کے بہانے بنائیں، جانے کے بہانے، نہیں جانے کے نہیں، نہیں آنے کے لیے نہیں، آنے کے لیے بہانہ بنائیں. دوستوں سے بہانہ بنا کے پہنچے مجلس میں، نہیں بھائی مجھ کو جانا ہے، بس نہیں رک سکتا میں، چھوڑ کے پہنچے وہاں پر. اس دور میں اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے دل کھنڈر بن جائیں گے، بلکہ اس سے بھی بھیانک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو حدیث میں نے ذکر کی ہے یہ بھی صحیح مسلم ہی کی ہے، اخیر میں جو حصہ بیان کیا، اور حدیث نمبر 2689 پر یہ حدیث موجود ہے. مختلف طرق میں سے ایک طریق یہ بھی ہے. اللہ رب العالمین دینی مجالس میں حاضری اور اللہ کو یاد کرنے کے
یعنی تعلق سے ہم لوگوں کو فکر مند بنائیں اور دینی دروس میں دینی مجالس میں حاضر ہونے والا ہم کو بنائیں. یہ بھی نہیں کہ رسمی طور پر اینڈ میں آ جائیں چہرہ دکھانے کے لیے. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ بھئی آیا تو صحیح نام ہے. نہیں، جیسے آدمی دوسری جگہ جاتا ہے ولیموں میں تو جلدی پہنچ جاتا ہے، ہاں کہ پہلی صف میں بیٹھ کے کھا لوں میں، لیکن دینی مجالس میں اخیر میں آئے گا ایک دم ختم ہونے سے پہلے کہ بس نام لکھا لیا جائے میرا. عذر ہو تو اور بات ہے، لیکن آدمی واقعی سوچے کہ میں پہلے پہنچوں تاکہ پوری بات سننے کو ملے اور پورا فائدہ مجھ کو ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاک اللہ خیر شیخ. میرے خیال میں شیخ مختار موجود نہیں ہے، نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں. میں اعلان ایک اعلان کے ساتھ مجلس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ یہ کہ اگلے 2 ہفتے جو ہے پروگرام کی اوقات چینج کیے جا رہے ہیں. ہندوستان کے وقت مطابق پروگرام 7 بجے شروع ہوگا اور 8 بجے تک چلے گا، اور سعودی عرب کے وقت مطابق پروگرام 4:30 کو شروع ہوگا اور 5:30 کو ختم ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.